cineinc.com. cineinc.com पर आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिल लंदन। मेरा नाम परवेज आलम है। आदाब अर्ज़। मेहर आलम खां आदाब अर्ज़ करता है। इल्म शायरी के 8वें प्रोग्राम के आगाज में एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग, अगर मैं कहूँ हिंदी गज़ल, तो बेख्तियार दुष्यंत कुमार का नाम जहन में आता है। सिर्फ 42 साल की उम्र में ही आप चल बसे, लेकिन क्या गज़लें कह गए। आज की महफिल में शामिल हैं BBC की मशहूर ब्रॉडकास्टर ममता गुप्ता दुष्यंत कुमार के कलाम के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हो गई है पीर। दुष्यंत कुमार का कलाम, आवाज़ ममता गुप्ता की। उर्दू शायरी समझने, परखने और सीखने की सीरीज़ इल्म शायरी के 8वें प्रोग्राम में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ पहरों का जिक्र होगा। तो मेहर आलम खां साहब, अब हम आते हैं जनाब बहरे रजज़। अब देखिए वही दायरा है मफ़ाइलून वाला। रजज़ में हम ये करते हैं कि इसमें पहले 2 लफ्ज़ जो हैं वो सबब खफीफ रखते हैं और आखिरी लफ्ज़ जो हैं वतद मजमूल लिखते हैं। तो अब जैसे हमारा पहला जो आवाज़, जो पहला रुकन हमने पहली हज़ज में लिया था, मफ़ाइलून लिया था। अब मफ़ाइलून को अगर हम तोड़ के ऐसे लिखें कि पहले 2 सबब खफीफ आए और उसके बाद में वतद मजमू आए, तो क्या होगा? ई लुन मफ़ा, ई लुन मफ़ा जी, तो हो गया ना। ई एक सबब हो गया खफीफ, लुन एक सबब खफीफ हो गया और मफ़ा वतद मजमू हो गया। तो ई को हम बदल देते हैं मुस से, एक मीम सीन की आवाज मुस, और दूसरा सबब खफीफ लुन को हम तफ की आवाज से लेते हैं, तो मुस्तफ हो गए। तो इलुन से बदल देंगे तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक नया रुकन और उसका नाम होगा मुस्तफ इलुन, है ना। देखिए इसमें भी 7 ही हर्फ हैं, वही 7 हर्फ हैं जो शुरू में मफाइलुन में थे, मतलब वो थे, लेकिन इसको हमने दूसरे आवाजों से हमने अब डिनोट कर लिया और उसको मुस्तफिलुन करके एक नया रुकन बना दिया। और इसके मुस्तफिलुन को अगर आप 4 बार एक मिसरे में रिपीट करें और शेर में 8 मरतबा रिपीट करें तो एक सालिम बहर बनती है, मुसम्मन बहर बनती है, 8 रुकन वाली बहर बनती है, जिसका नाम होता है बहरे रजज़। अब देखिए क्या है कि आप मेरे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनको एंटिसिपेट कर लेते हैं और फौरन अब इसकी बात कह देते हैं कि अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे, तो अब क्या है कि मैं खामोश हो जाता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको इस बात का इल्हाम हो जाता है कि मेरे सवालात क्या हो सकते हैं। तो मेरा सवाल आपको पता है इसमें ये है कि जरा इसी कैफियत जरा शेर, इसी कैफियत पे एक शेर सुन लीजिए। महमूद हाशमी को आप जानते होंगे, मंजूर हाशमी साहब को, जो वहाँ पे होते थे अलीगढ़ में, हमारे एक दोस्त होते थे, सीनियर दोस्त होते थे। उनका एक शेर बड़ा प्यारा इस पे है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ों की रफ्ता रफ्ता ज़रूरत नहीं रही, लफ्ज़ों की रफ्ता रफ्ता ज़रूरत नहीं रही, अब वो भी सुन लिया जो उसने कहा न था। तो जनाब ये फ्रीक्वेंसी मिलने की बात है परवेज साहब, कि जो आपके दिल में होता है गोया यही हमारे दिल में है। वो जो आपने गालिब वाली बात कही थी, सुनाया था। हाँ। नहीं, और दूसरी वो जो मुझे हमेशा बड़ा खूबसूरत चीज लगती है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आपने जो मिसाल दी है बहरे रजज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, इलुन मफा,
ایلن مفا سے بنا اور اس کو مستفعلن کر دیا گیا. مستفعلن کر دیا گیا. تو اس کی مثال کیا ہے؟ مستفعلن کو 4 مرتبہ ہم جب اس کو وہ کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں تو رجز بنتی ہے ایک مصرے میں, اور 8 یعنی مرتبہ ہو جائے گا وہ شعر میں. تو شعر کیا ہے اس کا؟ شعر جناب آپ ایک شعر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو اس پہ کئی شعر سنا سکتا ہوں, لیکن میں 2 شعر سنانا ضرور چاہوں گا. ایک محسن نقوی بڑے پیارے شاعر ہیں, بہت زبردست, ان کا ایک سنیے, اور جس کو گایا بھی بہت خوبصورتی سے گیا ہے. شعر سنیے. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی, یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی, اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی. بہت عمدہ. اچھا, یہ جب غلام علی صاحب نے یہ تقریباً 1980 کے زمانے میں شروع کی بات ہے, یہ جب گائی ہے, سب یہ سمجھ لیے کہ ہندوستان پاکستان میں پاگل ہو گئے تھے لوگ, بالکل پاگل ہو گئے تھے دن بھر رات بھر. تو یہ مستفعلن کا کمال ہے حضور. ارے صاحب مستفعلن. اب اس شعر کی ہم تختی کر کے دیکھتے ہیں. مستف, ٹھیک ہے, یہ دل مستف, ٹھیک ہے, یہ دل مستفعلن, یہ پا. اب یہ پاگل نہیں کہہ رہے ہم, یہ پا کہہ کے یہاں پہ رک گئے. تو مستفعلن کیا ہوا, یہ دل یہ پا. دوسرا ٹکڑا دیکھیے مستفعلن کا, گل دل میرا. گل دل 2 حرفی لفظ ہیں, سب خفیف ہیں, میرا وطد مجموع ہے, پا گل دل گل دل میرا. تیسرا مستفعلن کو دیکھیے, کیوں بجھ گیا. کیوں بجھ, دونوں 2 حرفی لفظ ہیں, سب خفیف ہیں, گیا 2 مطلب ایک وطد مجموع ہے. کیوں بجھ گیا مستفعلن آوا رگی, آوا رگی, مستفعلن آوا مستف رگی علن. تو اس طریقے سے یہ ایک مصرے کی تختی ہو گئی. ایسے ہی ہم دوسرے مصرے کی تختی, اس دشت میں مستفعلن ایک شہر تھا, ایک شہر تھا. مستفعلن شہر نہیں, شہر تھا, ہے نا, شہر تھا. تو اگر آپ لفظوں کا صحیح تلفظ جانتے ہیں تبھی, مطلب اگر آپ نے گڑبڑ کر دیا, اس کو یہاں شہر پڑھ دیا تو سمجھیے کہ خارج ہو جائے گا اس سے. تو ایک شہر تھا مستفعلن, وہ کیا ہوا مستفعلن آوارگی. مستفعلن, بات یہ تھی کہ آپ کو تلفظ کا اندازہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل بنیادی چیز ہے. ابن عشاء کی بڑی پیاری غزل ہے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگی, کل 14ویں کا چاند تھا. نہیں, کل 14ویں کی رات تھی. کل 14ویں کی رات تھی, شبر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو یہ بالکل مستفعلن پہ ہی ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو غزل ہے یہ ابن عشاء کی, یہ صاحب جگجیت سنگھ نے گائی اور بے انتہا مقبول ہوئی. بہت عمدہ. غلام علی نے گائی تو پھر اس سے زیادہ مقبول ہوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ ایسی غزل ہے, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ 70s اور 80s میں یہ غزل جو ہے راج کرتی تھی لوگوں کے دلوں پہ اور کانوں پہ. بالکل بالکل. تو آپ نے کیا کہا کہ یہ وہی ہے, مستفعلن کی تکرار ہے, 4 مرتبہ اس کو وہ کر دیں. مستفعل دیکھ لیجیے, کل 14ویں, یہ مستفعلن, کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. مستفعلن 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 مستفعلن, وہی چیز ہے. اور ایسی کچھ نے کہا مستفعلن, یہ چاند ہے مستفعلن, کچھ نے کہا مستفعلن, چہرہ تیرا مستفعلن. ہو گیا صاحب, واہ واہ واہ, بہت عمدہ. اگلے جو دائرے ہیں ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ایک سوال جو میں نے اب تک نہیں کیا آپ سے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے جی اس موضوع پر, اس کے لیے کچھ کتابیں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, عروض کے اوپر اگر آپ بہت تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ کتابوں کے نام میں ان کو ریکمنڈ کروں گا اور ان کی سفارش کروں گا. لیکن یہ جان لیجئے کہ عروض پر پہلی کتاب 3 ہجری میں یعنی 10ویں صدی عیسوی میں کہیں لکھی گئی تھی, اور اس کا نام تھا رائٹر کا ابو اسحاق زجاج, اور جن کی وفات 300 ہجری میں ہوئی, یعنی تقریباً 10ویں صدی میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. پھر عربی فارسی میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں, جس میں شمس قیس رازی کی کتاب المعجم اور نصیر الدین طوسی کی کتاب معیار الاشعار جو ہیں
وہ بہت مشہور کتابیں ہیں جو بڑی کلاسک مانی تاریخی جاتی قسم کی کتابیں آپ نے بتا دی. اسکالر کے لیے ہیں بھائی مہر عالم خان صاحب. میری آپ سے درخواست ہے, ایک عام آدمی بیچارہ پہلا شعر کہنا چاہ رہا ہے, اس کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی فرصت ہے کہ وہ یہ پی ایچ ڈی کرنے بیٹھے گا. دیکھیے میں نے یہ ایسی جانکاری کے لیے بتایا, لیکن یہ کہ جن لوگوں کو اور اس سے دلچسپی ہے, جو سب سے ایک کتاب کا اور میں نام لینا چاہوں گا کہ اردو میں علم عروض پر جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں وہ ہیں ہمارے حکیم نجم الغنی صاحب رامپور کے. اور ان کی کتاب جو تھی یہ 20ویں صدی کے اوائل میں پہلے شائع ہوئی تھی. اس کا نام تھا بحر الفصاحت, یعنی بحر الفصاحت یعنی فصاحت کا جو یعنی عمدہ بات کہنے کا جو بحر ہے یا سمندر, یہ سمجھیے بحر الفصاحت جو تھا وہ فیسلٹی کا سمندر, سی آف فیسلٹی, کیا بات, اس کا وہ عنوان تھا اس کتاب کا. اور سن 24 میں اس کا آخری ایڈیشن چھایا ہوا جس میں بہت انہوں نے بعد میں اضافے اور کچھ ریٹنگ کرنے کے بعد لکھی. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مرزا یاس یگانہ چنگیزی کی جو چراغ سخن کے نام سے 1914 میں جی شائع ہوئی تھی. 1914 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی یگانہ چنگیزی کی چراغ سخن کے نام سے. یگانہ چنگیزی خود بہت بڑے شاعر تھے. جی جی. لیکن جو کتابیں میں اپنے سامعین کو یعنی جن کی سفارش کرنا چاہوں گا اور جو عروض میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ کتاب ایسی ہے, آسان کتاب, بہت آسان بتا رہا ہوں, اور وہ ایسی ہے کہ جس کو آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آخر تک چھوڑیں گے نہیں. اس رائٹر کا کمال یہ ہے, اور کمال اس لیے ہے کہ وہ رائٹر گفتگو کا فن جانتا تھا آپ کی طرح, وہ براڈ کاسٹر تھا. یعنی اس کا نام ہی کمال ہے. کمال کا بالکل آپ نے صحیح گیس کیا. کمال احمد صدیقی, ڈاکٹر کمال احمد صدیقی, جو آل انڈیا ریڈیو میں بہت زمانے تک سروس میں رہے اور اردو کے بڑے معتبر شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت زبردست ڈائریکٹر وغیرہ رہے وہ آل انڈیا ریڈیو میں. لیکن میں نے جب آل انڈیا ریڈیو جوائن کیا تھا تو وہاں نوکری کرتے تھے اور ہمارے سینئر تو بہت زیادہ تھے, اور مجھے اور آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ان کو دیکھا تھا اور ان کو سنا بھی تھا, میں نے ان کو سنا بھی تھا, اور خود بہت اچھا بولتے تھے, بہت اچھے, بہت براڈ کاسٹر تھے, اور بڑے ملائم لہجہ تھا ان کا, بڑے پیار سے بات کرتے تھے, اور دیکھنے میں بڑے وجیح, جی جی جی, خوبصورت انسان. اب دیکھیے تو کمال احمد صدیقی کی اچانک مجھے یاد آیا کہ ان کی بیٹی میری دوست بھی ہیں, لندن میں رہتی ہیں بھائی. اچھا ہاں. تو یہ کمال احمد صدیقی صاحب کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے آہنگ اور عروض. آہنگ اور عروض. ہاں, اور یہ وہاں سے شائع ہوئی ہے نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج NCPUL سے. اور اس سے پہلے یعنی اس کا جو پہلا ایڈیشن آیا تھا وہ شاید اس زمانے میں ترقی اردو بورڈ ہوتا تھا. اس کے علاوہ ایک بیسک کتاب, ایک رسالہ ان کا بھی شائع ہوا تھا ترقی اردو بورڈ کا جب زمانہ تھا, اور شمس الرحمان فاروقی صاحب کا. ہاں, وہ بھی آپ کو یعنی جو اس کی ابتدائی نالج ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہے انہوں نے, وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا بھی وہ رسالہ اس کے اوپر جو ہے. ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مجھے ایک دم سے کتاب حاصل کرنی ہے تو نہ تو کمال صاحب کی کتاب میرے حصے میں آئے گی, اس لیے کہ آپ نے جس بورڈ کا نام بتایا وہ سرکاری ہے. ایک عارف حسن خان کی کتاب ہے معراج العروض کے نام سے. معراج العروض ہے لفظ یہ زبر کے ساتھ, تو معراج العروض جو ہے وہ عارف حسن خان صاحب کی کتاب ہے. اور یہ بھی جو لرنرز ہیں ان کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں عروض کو, تو میں کہوں گا کہ کمال صاحب کی بھی کتاب ذرا ضخیم ہے, کوئی 400 صفحے کی, 350 پونے 400 صفحہ کی ہے. یہ کتاب تقریباً 200 سوا 200 صفحات کی ہے. شاید مل جائے بازار میں. بازار میں نہیں صاحب, میں حالانکہ یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں دونوں کتابیں. اور میں نے بھی استفادہ جو کیا ہے انہیں دونوں حضرات سے زیادہ کیا, حالانکہ میں نے ان کو بھی پڑھا ہے, ہمارے شمس الرحمان فاروقی صاحب کو بھی. اور اب وعدے کے مطابق ایک بار پھر دشینت کمار, فنکارہ ممتا گپتا. ہر سڑک پر, ہر گلی میں, ہر نگر, ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاش چلنی چاہیے. ہو گئی ہے پیر پروت سی پگھلنی چاہیے. ہو گئی ہے پیر صرف ہنگامہ کھڑا
کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے۔ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ چلنی چاہیے۔ کلام دشن کمار، گلوکارہ ممتا گپتا۔ علم شاعری کے اس 8ویں پروگرام سے پرویز عالم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مہر عالم خان کو بھی اجازت دیجیے سامعین، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ cineink.com